नाजरीन, ACCPK के साथ मैं हूं इकरा शेख। जी नाजरीन, हम बात करते हैं इस वक्त की पूरी दुनिया में सियासी माहौल एक अजीब कश्मकश में है, जिसमें रोज बर रोज तब्दीलियां आ रही हैं। हाल ही में अरब दुनिया में एक बड़ा ट्विस्ट मंजर आम पर आया, जिस पर यकीन करना खासा मुश्किल है। वो ट्विस्ट क्या है भला? वो ट्विस्ट है सऊदीया और टर्की के ताल्लुकात के बारे में। इसके अलावा एक और बात हम करते हैं जो कि बहुत अहम है और जिसके बारे में हम सबके दिमागों में एक सवाल है कि भारत में इस वक्त होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल मसनूई है या हकीकत पर मुबनी। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर जर्नलिस्ट तज्जिया निगार अहमद शेख। जी अहमद साहब, बताइएगा क्या कहते हैं आप इस बारे में कि टर्की और सऊदीया, जिनके बहुत ज्यादा आपस में स्पेस था, डिस्टेंस था और बहुत ज्यादा माइल्स अवे का हम इनके ताल्लुकात खराब हो चुके थे, अब ये लोग आपस में सुनने में आ रहा है कि इनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, ये दोस्ती कर रहे हैं। ऐसा अगर है तो क्या है, जरा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच इकरा। बहुत अहम सवालात हैं दोनों कि क्या टर्की सऊदीया के साथ मिलेगा और इंडिया की जो इस वक्त कंडीशन है वो क्या मसनूई तौर पे एक आर्टिफिशियल क्रिएट की गई कंडीशन है। जो सूरत हाल है वहाँ बहुत पैनिक है इंडिया में इस वक्त, और बल्कि उनकी हुकूमत प्रिटेंड करती है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। एक ये बात भी, और दूसरे जो आपने पहले सबसे सवाल किया कि टर्की और सऊदी अरेबिया के बारे में, तो टर्की और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें तो मैं थोड़ा सा इसका एक जायज़ा सा पेश कर दूं कि 1922-1923 में एक एग्रीमेंट हुआ था सऊदीया में, जिसको पीस ट्रीटी भी हम कहते हैं, और ये ज़मीन के बटावे का सवाल था कि कितनी जुरिडिक्शन किसके पास रहेगी और किस हद तक रहेगी और कितने सालों तक रहेगी। उसमें अब वो एग्रीमेंट तकरीबन अपने एंड को है, और जिसमें जो टर्की है वो डिमांड करने वाला है सऊदीया से कि आप हमें अपने वो इलाके जिन पे उनकी हुकूमत कर रहे थे या उनके गवर्नमेंट की हुकूमत थी वो उनको वापस कर दी जाए। ये बात सऊदीया को बड़ी नागुज़ीर जो है, उनके लिए बड़ी तशवीशनाक बात है कि उनके हाथ से वो इलाका चला जाए। एक तो ये बात थी, ये दोनों के दरमियान ट्रिप थी। ये आपने बड़ा सही कहा कि माइल्स एंड माइल्स अवे का दोनों मुल्कों के दरमियान जो फासला है ये कैसे करीब आया। इसकी एक बड़ी जो मैं जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा उसकी वो ये थी, अमेरिकी सदर ने, जो अभी अमेरिका के नए सदर आए हैं जो बाइडन, उन्होंने अपने खिताब में इस बात की वाज़ेह तौर पे निशानदही कर दी थी कि जो सऊदीया की एक पॉलिसी है ना, उसे कहते हैं कि बेलिकॉस पॉलिसी। ये बेलिकॉस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है कि चढ़ दौड़ो, अपनी मुनाफनी करो, अपनी मर्जी करो और फाइट करो और अपने आप को मनाओ। ये सऊदीया की जो बेलिकॉस पॉलिसी थी ना, उन्होंने अपनी तकरीर में इशारतन अपनी पॉलिसी में इसका इजहार कर दिया था कि सऊदीया को अब इससे हटना पड़ेगा और उसको अमन की तरफ आना चाहिए, उसको अमन की तरफ आना चाहिए। सऊदीया को ये बात मंजूर नहीं, क्योंकि सऊदीया का कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ भी है, सऊदीया का कॉन्फ्लिक्ट यमन के साथ भी है। वो किसी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि यमन में भी अमन हो, और वो किसी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि वो टर्की के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करे जो कि उसकी मईशत के लिए नुकसानदेह। एक ज़माना ऐसा था जब दोनों मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमिक डील कर बैठे हुए थे, और अभी उनकी डील मौजूद है, और ये दोनों बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इनकी इकनॉमिक जो टाई थी वो बहुत ज़रूरी थी। अब ये बात ये है कि अमेरिका का एक प्रेशर है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल प्रेशर। उस प्रेशर के तहत आप मेरी बात को यकीन कर लीजिएगा इस बात पे, और ये नाज़रीन के लिए भी इतला है कि जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है ना, जो अपने आप को ये समझते हैं कि उनकी कही गई बात आखिरी बात है, अब ऐसा नहीं होगा। आपके सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब उनसे कहा यमन में पीस होगा, ही वो हिस्सा है, उन्होंने हाथ भी पीछे कर लिया, उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब होगा, नो प्रॉब्लम। अब उन्होंने टर्की के साथ उनसे ये कहा है, बल्कि टेलीफोन कॉल पे उन्होंने बात की है अपना प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान से, और उनसे कहा आप टर्की से अपने रिलेशन अच्छे कर लें। आपको याद होगा कि यही वो प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान है जिसने कहा था कि पूरी दुनिया में इस वक्त, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये फसाद की जड़ है,
جو ٹرکی پریزیڈنٹ ہے نا، یہ فساد کی جڑ ہے. اور اب ایک دم سے ایک ایسا ٹوسٹ ہے جس کا آپ نے یہ ذکر کیا کہ کیا سعودیہ اور ٹرکی آپس میں قریب آ رہے ہیں. آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ایسا ہے اور ایسا ہو کے رہے گا. دونوں ممالک مل کے کیا جوائنٹ لابی ایران کے خلاف بنائیں گے؟ کیونکہ امریکہ ایران کا دوست نہیں ہو سکتا. امریکہ سعودیہ کے ساتھ اور ٹرکش کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، بیکاز آپ کو پتہ ہے ان کا نیوکل کا پرابلم چل رہا ہے. اب سب کیا یہ واقعتاً ایک دوسرے کے قریب آئیں گے؟ ادھر ٹرکی نے سعودی عربیہ کے ساتھ بات کی ہے اور انٹرنل جو ڈیسیشن ہو چکا ہے، جس کے بارے میں ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو دوبارہ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا سعودیہ نے تو قطر کے بارے میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ہم سے گیا اور گیا، اب ہم ان کے قریب نہیں آئیں گے. وہ دونوں قریب آ گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرکی آئے گا اس کے قریب؟ ایسا ہوگا. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے، سب سے اسٹرانگ ریئیکشن جس کی طرف سے آئے گا وہ ہے دوحہ. امریکہ کو کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یو اے کی اور اسرائیل کے ساتھ جو ٹائز ہوئی ہیں وہ تو دنیا کی مضبوط ترین ٹائز کو ان میں شامل کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا مضبوط ترین الحاق جو اس وقت ہوا ہے وہ یو اے اور اسرائیل کے درمیان ہوا ہے. اور اسرائیل کسی صورت میں یہ پسند نہیں کرے گا کہ سعودیہ کے ٹرکی کے ساتھ ریلیشن اچھی ہو جائے، کیونکہ ٹرکی اسرائیل کو اچھا نہیں سمجھتا. اب جو بائیڈن کے لیے جیسے یمن میں امن پیس کے لیے مشکل پیش آئی تھی، اسی طرح سے امریکن پریزیڈنٹ کے لیے ہے تو یہ بہت آسان، کیونکہ وہ اپنی بات تو منائے گا لیکن اس کو شدید ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. کس کا؟ یو اے ای کا، دوحہ کا. اگر دوحہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ سعودیہ کا اور ٹرکی کا فاصلہ کم کرانے سے پیچھے ہٹ جائیں تو سعودیہ جو یو اے ای ہے اس کو نقصان یہ ہوگا کہ بلینز آف ڈالر کا ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے امریکہ کا یو اے ای کے ساتھ وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گا. اور یہ امریکی معیشت کے لیے یہ بڑا ایک دھچکا ہوگا. اب امریکی صدر نے یہ بات تو کہہ دی، لیکن یہ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ کسی صورت میں اوپر اگر امریکہ پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے تو یو اے ای کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اسرائیل. تو اسرائیل اس دنیا میں یہ ہمیں بات ماننی پڑے گی، اب کوئی دنیا مانے یا نہ مانے، ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اسرائیل دنیا میں ایک اور سپر پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو اب یہ ٹیسٹ سعودیہ کا اور ٹرکی کا نہیں ہے، یہ ٹیسٹ امریکہ کا ہے کہ کیا امریکہ دونوں ملکوں کو قریب لانے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. ایک ٹرکی تو بات نہیں کرنا چاہتا سعودیہ سے، لیکن اب دونوں ممالک جو ہیں وہ ایگری ہو گئے ہیں. لیکن ان دونوں ممالک کا آپس میں ملنے کا سب سے بڑا فائدہ جس ملک کو ہونے والا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہے پاکستان. کیونکہ سعودیہ کا تیل، ایران کا تیل، یہ دونوں ممالک پاکستان کو تیل بیچتے ہیں اور یہ دونوں ممالک کا تیل پاکستان میں آئے گا اور چیپ ریٹس پہ تیل پاکستان آئے گا، کیونکہ ٹرکی پاکستان کو سپورٹ کرے گا. ٹرکی کوشش کر رہا ہے کہ سعودیہ اکنامک کوریڈور میں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں آئے، اور سعودیہ از اگریڈ ٹو 17 بلین US$ کی وہ اناؤنسمنٹ کر چکا ہے کہ وہ اب سی پیک میں آئے گا. اور جب وہ سی پیک میں آئے گا تو وہ لائن تو ہماری ہے، تو اس کا مطلب ہے $17 بلین اگر سعودیہ سی پیک میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا، اور پاکستان کی اکنامکس جو ہے نا وہ بہت آگے. میرا آپ سے اگلا سوال یہی تھا کہ پاکستان کی کتنی % اکنامک اچھی ہوگی اس تعلقات کے اچھے ہونے کے بعد؟ دیکھیے، اگر آئندہ 5 سالوں میں پاکستان کو 2 لاکھ اسکلڈ لوگ چاہیے، جو انرجی سیکٹر میں، انفراسٹرکچر سیکٹر میں، آپ کے پاس یہ جو سولر انرجی سیکٹر میں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیکسٹائل سیکٹر میں، روڈ کا انفراسٹرکچر اس سیکٹر میں، ان کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 2 لاکھ اسکلڈ مین پاور ہونی چاہیے. چائنا کے پاکستان کے ساتھ جو تھوڑے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ چائنا اور پاکستان میں جو اختلاف آتا ہے وہ یہی ہے کہ چائنا کہتا ہے مین پاور ہماری ہوگی. اب میں آپ کو آج ایک نیوز دے رہا ہوں کہ سی پیک اور ٹیپٹا، سی پیک کونسل اور ٹیپٹا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں یہ طے پایا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں جتنے بھی منصوبے ہوں گے اس میں آپ کی 50% جو لیبر ہوگی یا 50% اسکل مینجمنٹ ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی اور 50% ہوگی وہ چائنا کی ہوگی. یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے، اور یہ ٹیپٹا کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب بلکہ ہے تو ان کا امتحان،
لیکن وہ اس کو کامیاب کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کون دے گا؟ وہی $17 بلین جس کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سعودیہ میں تو اسکل لیبر ہے ہی نہیں. سعودیہ تو انڈیپینڈنٹ، سعودیہ تو سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے. وہ تو سوری وہ کہنا تو نہیں لیکن مجھے کہنا چاہیے، وہ تو اکنامک ڈیولپمنٹ کی پروموشن کے لیے اور ڈیفنس کی پروموشن کے لیے وہ تو ڈپینڈنٹ ملک ہے. اس کو تو ٹیکنالوجی چاہیے، اس کے لیے بھی وہ ڈپینڈنٹ ہے. اس کو اسکل پاور چاہیے، وہ انڈیا سے لیتا ہے، پاکستان سے لیتا ہے، دیگر ممالک سے لیتا ہے. تو سعودیہ کو اپنے سی پیک میں لانے کے لیے بھی پاکستان کی مین پاور جو ہے وہ اس کو استعمال کرنی پڑے گی، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوگی، پاکستان کا یوتھ آگے آئے گا اور پاکستان کا یوتھ سی پیک میں کنٹریبیوٹ کرے گا، جس سے پاکستان کی اکانومی کو آئندہ 5 سالوں میں انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ پاکستان کو ایک بہت اچھا ڈیولپمنٹ ملے گی. تو احمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اس کے لیے کوئی اقدامات کر بھی رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے تو پاکستان میں بے روزگاری ہی اتنی ہے، تو اس کے بعد کوئی ہے کہ اس طرح کے ہمارے لوگ بچے یا ہماری یوتھ اس چیز کے لیے پریپیئر ہو رہی ہو؟ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک بات کو ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. جی جی. ترکی اور سعودیہ کا آپس میں قریب لانے کے لیے جس ملک کا رول ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان سے بات نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہے. پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اب تو اس کو لانے میں. تو اس وقت اگر انڈیا یہ سوچتا ہے نا کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے، ہوگا، ہم مانتے ہیں، ان کا ظاہر ہے انہوں نے اپنا سودا بیچنا ہے، وہ انڈیا کو بھی بیچے گا، پاکستان کو بھی بیچے گا. پاکستان بھی بگ مارکیٹ ہے، پاکستان بھی ڈیفینس میں سیلف ان کے پاس آ گیا ہے، ان کے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں اپنی مارکیٹ کر سکتے ہیں. دونوں طریقوں سے اگر سعودیہ ٹرکی سی پیک میں آتا ہے، سعودیہ یعنی سی پیک میں آتا ہے، تب بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان میں غربت کی لائن جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ختم ہوگی اور پاکستان کے وہ تمام یوتھ جو اس وقت انٹرپرنورشپ ڈیولپمنٹ سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں وہ مین اسٹریم لائن میں آئیں گے اور اس کی ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں گے. یہ پاکستان کے لیے ایک خوشائن بات ہے. آن دا ادر وے، انڈیا میں جو بے روزگاری کا اس وقت عالم ہے نا، یہ ہمیں انڈیا کے ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے گھر دکھاتے ہیں، وہ کبھی جھگی نہیں دکھاتے. لیکن انڈیا میں ممبئی سے 15 میل دور چلے جائیں تو 5 لوگ روز بھوک سے مرتے ہیں. کم از کم پاکستان میں بھوک سے کوئی نہیں مرتا. تو ہمیں اپنے ملک کی ان پازیٹیو چیزوں پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ ہمارے ملک میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ غربت اور مہنگائی لانے میں ظاہر ہے کہ اب جس چینل سے بات کر رہے ہیں اس کا یہ ہے بھی اینٹی کرپشن چینل، تو پاکستان میں جو کرپشن کا بازار گھر میں اللہ کرے کہ آئندہ یہ رک جائے اور یہ عمران خان صاحب کو ایسی پالیسی ڈیوائز کر دیں جس سے کرپٹ لوگوں کو سزا ملے، تو اس سے بھی غربت کی لائن میں کمی آئے گی. اب انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ہوپ فل کہ اف ٹرکی سعودی عربیہ کم کلوزر ٹو ایچ ادر، اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشل پاکستان ہوگا. تو جب یہ ان دونوں کی دوستی ہوگی، عرب ممالک کی اور یہ سعودیہ کی، ہماری ٹرکی کی، تو اس کے بعد اسرائیل کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت 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 اہم بات کی اقرا آپ نے، اینڈ اپریشیٹ کہ آپ نے جب مجھ سے پوچھا. اسرائیل جو ہے وہ کسی صورت میں مسلم بلاک کو اسرائیل یو اے کے اندر گیا ہے. ہم پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے، ہم کب تک ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا آئندہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ جو دنیا میں غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ غلطیاں ان کی اگلی جنریشن بھگتتی ہے. ایسا ہی ہے. اسرائیل اور یو اے ای ایک وقت آئے گا وہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے، ایک خوفناک جنگ ہوگی. اسرائیل کسی صورت میں نہیں چاہے گا کہ وہ مسلم ورلڈ اکٹھا ہو، اور اگر ایک ہی مسلم ورلڈ میں جو ہے اس وقت پرابلم آ رہی تھی وہ تھی ٹرکی کی. قطر از کلوز ٹو سعودی عربیہ، ٹرکی از اپارٹ فرام سعودی عربیہ. ایک بہت کم کلوز ٹو سعودی عربیہ آتی ہیں تو اسٹرانگسٹ ریئیکشن جو آئے گا نا، جو کہ ہمارے لیے کیا نقصان دہ ہونا. ویسے تو یو اے نے پاکستان کے ساتھ جو حرکت کی ہے، یا وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کا جو یو اے میں حال ہے وہ تو سعودیہ سے بھی بہت زیادہ برا ہے، تو یو اے ای کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اسرائیل یقیناً بینیفیشری ہوگا. اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ وہ مسلم ممالک کو توڑے. اگر اسرائیل کو، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، حالانکہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے بہت دشمن ہیں، لیکن اگر اسرائیل کو کوئی ایگریمنٹ کرنا پڑا مسلم ورلڈ کو توڑنے کے لیے
تو وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایران سے بھی ایگریمنٹ کرنے سے باز نہیں آئے گا. تو اسٹرانگسٹ ریئیکشن جو آئے گا نا وہ اسرائیل کا آئے گا. اور اس کے ساتھ جو یو اے ای ہے, یو اے ای اور اسرائیل مل کے مسلم ورلڈ کو توڑنے کی, مسلم بلاک کو توڑنے کی کوشش کریں گے, جو کہ اس وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک خطرہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس میں انٹرفیئر کرے گا, وہ یو اے ای کو آگے لے کر آئے گا اور مسلم بلاک کو خطرہ ہوگا. اور یہ مسلم بلاک کو خطرہ نہیں ہوگا, مسلم بلاک کو خطرہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کو خطرہ ہوگا. تو احمد صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ اسرائیل اپنے اس سازش میں کامیاب ہوگا؟ چلیں آپ اس کو سازش ہی کہہ لیں, لیکن یہ ہے کہ جو ان کے مقاصد ہیں نا, دیکھیے اب میں نے پھر آپ سے کہا تھا کہ بہت تیزی سے بڑھنے والی طاقت ہے اسرائیل, وہ بہت تیزی سے آ رہا ہے. اسرائیل نے جو باتیں کہیں آج سے بہت سال پہلے, اس میں سے 90% باتیں ٹھیک ہوئی. یہ بھی بات ہمیں مان لیجیے, لوگ خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہم اپنے اندر جان کے نہیں دیکھتے. وہ بڑی طاقت ہے, ان میں یونٹی ہے, ان میں نیشنلزم ہے. اگر ان کا ایک بندہ یہ بات کہتے ہیں نا یہ کام کرنا, تو پوری قوم اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اب سعودیہ نے, یہ بھی میں ایک خبر کے طور پہ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ سعودیہ اور اسرائیل کا قریب آنا ٹرمپ کی گورنمنٹ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں کبھی کسی چینل نے یہ بات نہیں کہی کہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اردن کا جو گولان ہائٹس ہیں آپ اس کو خالی کر دیں گے. اب جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے, اسرائیل شاید خالی کرتے اپنے اس مقصد کو, سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ بھی کام کر سکتا ہے. اگر اس مرتبہ سعودیہ اپنے ارادوں سے ڈی ریل ہوا نا, تو پھر سعودیہ کی ایگزسٹنس بھی مشکل پڑ جائے گی. لیکن ہے یہ خطرے کی بات, لیکن یہ بڑی پری میچور سی بات ہے کہ کیا ہوگا. لیکن اسرائیل کے لیے بھی مشکل ہے اور باقی مسلم ورلڈ کے لیے بھی مشکل ہے. چانس ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. چلیے ایک اور بات میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں, آپ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں, کہ اس وقت جو انڈیا میں پینک سچویشن کریٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں اقرا, کہ جو غیر یقینی صورتحال انڈیا میں ہے, انڈیا سمجھ رہا تھا کہ وہ شاید سعودیہ کے بہت قریب آ گیا. 15 لاکھ انڈین اس وقت سعودی عربیہ میں کام کر رہا ہے, جو ان کی نیشنل اکانومی میں ایک بہت ریمیٹنس جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. صورتحال یہ ہے, بھائی بھائی کو لڑا کر کیا سمجھتا تھا کہ انڈیا بہت خوش ہو جائے گا. سعودیہ اینڈ پاکستان are coming closer to, Saudi and Pakistan come closer to Qatar, Saudi is coming closer to Turkey, Saudi is coming closer to Pakistan. انڈیا کے لیے جو سب سے مشکل وقت اس وقت یہ آیا ہے تیل کا. اب یہ لوگ, بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایک مصنوعی کرائسس پیدا کیا گیا ہے. انڈیا کی بہت ساری اسٹیٹس میں اس وقت مودی کو شدید مشکلات کا سامنا یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہاں آئل نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی بات مجھ سے کہی, کچھ میٹنگز ہوئی, اس میں بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک مصنوعی ہے تاکہ وہاں جو فارمرز کا پروٹیسٹ چل رہا ہے, دنیا میں اتنا بڑا پروٹیسٹ کبھی نہیں ہوا. ایک دفعہ ہوا تھا گارڈن ریور آسٹریلیا میں, جب ان کے انرجی پلانٹ لگے تھے, تو اس پہ اس میں پوری دنیا اور پورا آسٹریلیا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا تھا. اسی طرح انڈیا جو ہے نا, انڈیا میں اب کسان جو ان کے فارمرز ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اپنے مطالبات کے لے کر چلے ہوئے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹرالی وہ تھی, اور ان کے لیے جو ان کا جو روڈ مارچ ہے ود وہیکلس کے ساتھ ہے, اس کا بھی پیٹرول بند کر دیں. پیٹرول نہیں ہوگا یہ آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انڈیا میں کرائسس موجود ہے. انڈیا کینوٹ پے $20 ایکسٹرا ٹو اے بیرل ٹو بائی $10 ایکسٹرا ٹو بائی پیٹرول فرام سعودی عربیہ. تو انڈیا اس وقت شدید کشمکش میں ہے. مودی کی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. ایون کہ گاندھی نے, ان کے جو راہل گاندھی نے ابھی ریسنٹلی شدید کریٹیسائز کیا ہے. اس نے یہاں تک بھی یہ کہہ دیا ہے کہ مودی کی حکومت کو اس وقت بی جے پی کو ریزائن کر دینا چاہیے اور ریسٹوریشن کی طرف آنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی سب سے سپر پاور دنیا میں امن کی طرف بڑھ رہی ہے, تو آپ کشمیر میں جنگ کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں. یہ ان کی بات ظاہر ہے, وہ ایک بہت بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, تو یہ بات بھی مودی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. تو اس وقت بی جے پی میں کچھ گروپ ایسے ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں بیک اپ کر دینا چاہیے.
اگر وہ تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو ایک اور چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ہے خالصتان موومنٹ۔ ناظرین، اس وقت ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی پاکستان ورلڈ پالیٹکس کے بارے میں، جس میں ہمیں سعودیہ اور ٹرکی کی ریلیشن شپس کے بارے میں پتہ لگا۔ اس کے علاوہ بھارت کی سچویشنز کے بارے میں بات کی ہم نے، سر احمد صاحب نے ہمیں بتایا، اور ساتھ ہمیں اسرائیل کی ریئیکشن کے بارے میں بتایا گیا۔ مزید ہم لوگ جانیں گے اگلے پروگرام میں۔ مجھے اجازت دیجیے اقرا شیخ کو، اللہ نگہبان۔